बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा अदालत और अदालत न्यूज़ के तवस्सुत से सिलसिला सैफुल मुलूक शनासी की चौथी किस्त लिए हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तनवीर अफजल साहिबा। बिला तमहीद हम आज के मौजू की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा मौजू क्या है। आज हम मियाँ साहब के कलाम में अदब और अदब की अहमियत पे बात करेंगे कि मियाँ साहब ने अदब पे क्यों जोर दिया और इसकी क्या अहमियत है पूरे मियाँ साहब के कलाम में। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तनवीर अफजल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। ऐसा नबी जिन्हां दा वाली सो उम्मत क्यों चुरसी, ऐब गुनाह खतायां बाबत क्यों दोज़ख वल टुरसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलबहार बेटे के साथ अदालत न्यूज़ के इस चैनल से दर्स से सैफ मलूक, वो तो उसको कहते हैं सैफ मलूक शनासी, तो मुझे ये लफ्ज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि दर्स से सैफ मलूक की आज की क्लास शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। क़िबला मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम और हदीस मुबारका की रोशनी में इस इलामी कलाम की तर्जमानी करते हुए हमें अपनी ही ज़बान में, पंजाबी ज़बान में बेहतरीन और आसान रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह वालों की ये शान और दस्तूर है कि वो तालीम से ज़्यादा तरबियत पे ज़ोर देते हैं, बल्कि ख़ुद अमली तौर पर अपने हर अमल से हमें दर्स देते हैं। एक इल्म होता है जो इंसान बोझ की तरह सर पे उठाए फिरता है खाली डिग्रियों की शक्ल में, और एक वो इल्म होता है जो इंसान को पस्ती से उठाकर बुलंदी की तरफ ले जाता है। वो होता है इल्म नाफ़े, नफ़ा बख्श इल्म, जो बारगाह इलाही में पहुँचा देता है। तो हमें दुनिया में रहने और दुनिया को चलाने के लिए और आखिरत को संवारने के लिए दोनों अलूम की ज़रूरत है। तो ये दोनों अलूम जो लाज़िम और मलज़ूम है। आज के दर्स से सैफ मलूक में हमारा मौजू जो है वो है अदब। तो क़िबला मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद से फरमाया कि बेअदबा मकसूद ना हासिल किसे जहान ना टोई, अदबों बाज मोहम्मद बख्शा मिले मुराद ना कोई। जब कलाम लिखना शुरू किया तो सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है यानी कलम, पहले कलम को अदब सिखाया है। देखते हैं कि क़िबला मियाँ साहब ने कलम को अदब कैसे सिखाया है। सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं कि अल्फ आ नमानिए कानिए ने नक आजजी दा रख खाक उत्ते, सिरों पैर करके चल वल जानी रख कदम ना ज़मीन पाक उत्ते। कि महबूब की बारगाह में हाज़री है इसलिए आजिज़ और मस्कीन बन के जाना है। पहले ख़ुद अपनी मैं को मार दे, कलम को कानी को कह रहे हैं कि तूने अगर कलम बनना है तो अपनी मैं को मार पहले, फिर जब लिखना शुरू करना है तो वो भी अदब से, यानी सिरों पैर करके चल वल जानी, यानी झुक कर नीवा होके नहायत अदब से, यानी कदम ज़मीन पाक पे नहीं रखना बल्कि सर के बल चल के जाना है। ये होता है अदब सिखाना। तो इस तरह फिर फरमाते हैं कि तकरीर सुरीर दी नाल रोशन करी रमज ज़मीर दी चाक उत्ते। तकरीर सुरीर वो कलम की वो इसकी वो में तकरीर लिखना होता है और सुरीर उसकी आवाज़ जो आती थी ना लिखते वक्त, वो सुरीर उसकी आवाज़। तकरीर सुरीर दी नाल रोशन करी रमज ज़मीर दी चाक होता है। रमज ज़मीर दी चाक क्या होता है? बातनी कैफियत को वो इज़हार करना है तो उसको करना है। सीना चाक मोहम्मदा जा खोली मेरा ख़त सोने चाराक होता है। मेरा सीना खोल के बता देना कि मेरा अंदर की कैफियत क्या है। कानी हो के कलम बनने की इल्तिजा है, कानी भी नमानी मस्कीन बन के, जब इतना अदब होगा तब कलम बनेगी वो। फिर उस कलम में वो तासीर होगी जो मेरे अंदर की आवाज़, मेरे ज़मीर की आवाज़, मेरे कल्ब की आवाज़ को पेश करेगी। तो मेरा सीना चाक करके, मेरा सीना खोल के मेरे सोने के आगे रख देना, मेरी बातनी कैफियत का इजहार करना, मेरी तलब और आतश इश्क को मेरे महबूब के सामने रखना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि पानी पा दवात नू, आप सही की तरफ आ गए हैं। पानी पा दवात नू आंसुआं दा जिन्हां नाल नी दो नैन जाग आए, बोल बोल मोहम्मदा जले बले जिन्हां विच नी जोग पहा गाए। इसको गौर करना पड़ता है इस शेर को समझने के लिए कि तहरीर लिखते हुए आंसुओं की बरसात जारी रहे, वो दवात बनेगी, वो सही बनेगी। अपने महबूब की जुदाई में वो जब आंसू निकलते हैं वो वाले, और इन आंसुओं की स्याही बनेगी जिनसे ये आँखें जागती रहेंगी, यानी रोशन रहेंगी। तो बोल बोल मोहम्मदा जले बले से मुराद है कि आतिश इश्क से भरपूर अल्फाज पेश कर, फिर ऐसी तहरीर पेश कर जो महबूब को पसंद आ जाए और मेरे नसीब, मेरे बख्त यानी मेरे भाग जाग जाएं। तो इस अदब और मोहब्बत के बाद वो मामूली कहानी जब कलम बन गई तो अब कलम को अदब सिखा रहे हैं। फरमाते हैं कि अल्फ आ कलमे मुँह ला स्याही चुम ज़मीन नूरानी,
رت کالی چھڑکا اکھیں تھیں وانگ ہنجوں دے پانے، اب کانی سے قلم تو بن گئی ہے مگر اب بھی تجھے قلم بننے پہ فخر نہ ہو، ابھی ندامت کا اظہار اور بے بسی کا اظہار کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو منہ کالا یعنی گناہگار بے بس ہی سمجھنا ہے، پھر نورانی زمین یعنی کاغذ کو چومنا ہے اور تحریر بھی شروع کرنی ہے، تو پھر تیرے آنسوں کا پانی کالی سیاہی بن جائے گا، تو پھر وہ تحریر جو ہے وہ زبردست ہوگی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پے سجدہ نک رگڑ زمین تے کر کر عجز نیازاں، اب یہ لکھائی ہے تو وہ لکھ رہی ہے ظاہری میں، لیکن قبلہ میاں صاحب کے جو الفاظ ہیں ان میں دیکھیں کہ کیا محبت اور کیا ادب ہے جو اس میں بھرے ہوئے ہیں اس سے۔ پے سجدہ نک رگڑ زمین تے کر کر عجز نیازاں، میر پوے مت حال تیرے تے انہاں غریب نوازاں۔ تو جب کانی سے قلم بن گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکر کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، گریہ زاری کرنی ہے، اپنی عاجزی بیان کرنی ہے، یعنی عجز و انکسار کو کسی بھی جگہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ پھر تیرا محبوب جو غریب نواز ہے، کریم و رحیم ہے، وہ تجھ پہ مہر یعنی محبت کی نظر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب قلم سے کاغذ کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں اب کاغذ کی باری آ گئی ہے۔ تو قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں الف آ کاغذہ ول تھیں ول ہو کے، الف آ کاغذہ ول تھیں ول ہو کے، تن صاف وچھا زمین اتے، چہرے پاک دا فرش وچھا پائی، لائیے قلم نہ پا زمین اتے۔ سبحان اللہ، کاغذ کو بھی ادب سکھا رہے ہیں کہ اے کاغذہ ول تھی ول ہو کے، یعنی اگر تجھ میں کوئی سلوٹ ہے تو اسے سیدھا کر کے، یعنی غرور اور تکبر سے پاک ہو کر عاجزی سے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جا، اس کی راہ میں بچھ جا، اپنے چہرے کو فرش بنا دے، پھر اس زمین پہ قدم نہیں لگانا، قلم لگانا ہے، پھر وہ والی قلم جو اتنے ادب کے ساتھ تیار ہو کے آئی ہے۔ تو کہانی کو ادب سکھایا، قلم کو ادب سکھایا، کاغذ کو ادب سکھایا، اب تمام رشتوں کو ادب سکھا رہے ہیں۔ اب اچھا، اس میں میاں صاحب نے جو ایک عشق حقیقی کا ایک جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے کہا، یقیناً یہ کہا کہ عشق ادب کے بغیر نہیں آ سکتا، اور انہوں نے ادب کے انتہائی وہ ایک معیار مقرر کر دیا کہ ہر ایک چیز کو وہ ادب سکھا رہے ہیں اور ایک منور معطر کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو مادی چیزیں ہیں انہی کو انہوں نے ادب سکھایا ہے، یا کوئی انسانوں کے حوالے سے، یا جو کردار ہیں اس حوالے سے وہ ادب کا وہ کیا مقام بیان کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیں۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ عملی طور پر خود ادب کی انتہا کو پہنچے اور خاص مقام حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے، جنگل کے تمام جانور درندے چرند تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ یہ سما دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جوش آیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو میں بھی سجدہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ فرماتے ہیں، ویخ صدیق کہے میں صدقے یا سید سلطانہ، تویں قبلہ کل جہانہ آدمیاں انسانہ، مینوں بھی ہن دیو اجازت سجدہ کراں تسانوں، شکرانہ دا پڑھاں دگانہ دا ملیوں یار اسانوں، مینوں بھی ہن دیو اجازت سجدہ کراں، تویں قبلہ تویں کعبہ ظاہر باطن آپے، سجدہ کراں تیرے ول ظاہر مسجود سے آپے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آگے سرور نے کیا کہا، جواب کیا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ سرور کیا نہ تر پٹھا چاہیے وہم گمایا، غیر خدا نو سجدہ نہ ہی، سجدہ اس وال آیا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ اس وال، منہ سر دے کے جان دئی جس پائی، رب وال سجدہ ہے عبادت ہوراں وال خطائی، یہ گناہ ہے اوروں کے آگے سجدہ کرنا۔ تو اس کو دیکھیں کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ اور اس کی ڈیفینیشن فرما دی ہے کہ ادب اور تعظیم اور تکریم کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور سجدے کے متعلق کیا فرمایا۔ یہاں سختی سے منع فرمایا ہے کہ سجدہ سوائے خدا کے کسی کو کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے اجازت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے فرما دیا کہ نہیں، یہ گناہ ہے کسی کے آگے سجدہ کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر افروز ہے باؤں پھڑیا سیف ملوک شہزادہ، سر چمے منہ متھا چمے کر کے پیار زیادہ۔ یہ دادی کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، یہ اب دادی کو ادب سکھا رہے ہیں کہ وہ چوم رہا ہے، ان کے پاؤں چوم رہے ہیں ان کو ادب کے ساتھ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ آشم شاہ سلامی ہویا چم زمین آدابوں، کہندہ جو فرمایا شاہ جانا این ثوابوں۔ یہ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کا ادب ہے۔
وہ دادی کا ادب تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ چم زمین سر نیواں کر کے کرن لگے تعظیماں، صفتاں کر کر دین دعائیں وانگر نفر قدیماں۔ یہ چم زمین کو تعظیم فرمایا ہے کہ چم زمین جو چومی ہے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کے چومنے سے سجدہ نہیں وہ ہو گیا، سجدہ اور چیز ہوتی ہے، یہاں فرمایا کہ تعظیم، چم زمین سر نیواں کر کے کرن لگے تعظیماں۔ اگلے شعر میں میاں صاحب فرماتے ہیں ملکہ دی گل سن شہزادہ ہو کے مثل یتیماں، اٹھ کھلوتا تختہ اتوں کرن لگا تعظیماں۔ پھر یہ تعظیم ہے کہ اس کے ملکہ کے سامنے اس نے تعظیم کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مشتاقاں نو صبر نہ رہا اٹھ ٹورے اس طرف ہے، ویخ شہزادہ ہویا پیادہ پڑھ ادب دے عرفے۔ یہاں بھی ادب کا اصول فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے ادب کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے ادب کرو اس کا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ سیف ملوک پیارا شاہ وچ حضور بلایا، چم زمین سلامی ہویا جاں مجلس وچ آیا۔ جب شہزادہ آتا ہے تو وہ زمین کو چومتا ہے، اس کو بھی کیا کہا ہے کہ چم زمین سلامی ہویا، ساتھ سلام لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہاں سجدہ اس نے کیا ہے۔ چم زمین سلامی ہویا جاں مجلس وچ آیا، یہاں بھی چم زمین سلامی ہویا۔ سیف ملوک پیو نو ملیا، پیر چمیندہ ہاتھ پھڑ کے۔ اب باپ کے ساتھ جو مل رہا ہے تو اس کے پاؤں چوم رہا ہے، یہ بھی چوم رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے نا۔ تو امن ہوئے قدم مبارک ہنجوں پانی چڑھ کے، اتنا وہ رویا کہ اس کے قدم جو تھے وہ گیلے ہو گئے پانی کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر شہزادہ ستریں آیا اذن پیو تھیں لے کے، درد ستائی مائی تائیں ملیا پیریں پہ کے۔ یہاں بھی ادب سکھایا ہے، ماں کا ادب سکھایا ہے۔ ہاتھ کمایا سینے لایا کر کر گریا زاری، ماں جو تھی ہاتھ کمایا سینے لایا کر کر گریا زاری، سر پیراں تک چم نہ رجدی ماں وچھوڑے ماری۔ یہ ماں کا بیٹے کے ساتھ پیار ہے، اس کی محبت ہے، وہ بھی چوم رہی ہے اس کے پاؤں۔ پہلے ماں کے پاؤں بیٹے نے چومے ہیں، اب ماں بیٹے کے پاؤں چوم رہی ہے۔ ملکہ اتوں ہاتھ کمایا صدقہ ہو جائے، چم زمین سلامہ کردہ، ساتھ سلام اور تعظیم کا بھی صاحب نے فرمایا کہ یہ سجدے کا میں ذکر نہیں، سجدے کا سختی سے اوپر منع فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ملکہ اتوں ہاتھ کمایا صدقہ ہو جائے، چم زمین سلامہ کردہ، مڑ مڑ سیس نوائے، چم زمین سلام کرے سجدہ نہیں ادب بجا لائے۔ یہ دوست کا دوست سے پیار ہے۔ سائد اس کا جو دوست تھا، کہتے ہیں سائد نے وات ہوش سنبھالی آیا جی ٹھکانے، شہزادے دے پیریں ٹٹھا چمے قدم تگانے۔ یہ ایک دوست کا دوست کے ساتھ ادب ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کرے سلام وانگ غلاماں چم زمین ادب دی، کہ دعائیں صفت سنائیں وانگ کلام عجب دے۔ تو اب آ گیا اس کے بعد، یہ تھا چومنے کا سارا سلسلہ، یہ تھا ادب، رشتوں کا ادب جو تھا۔ تو اب سجدے کی پھر باری آئی۔ اب سجدے کا جو لکھا ہے میاں صاحب نے، اب فرماتے ہیں کہ کیتا غسل وضو کر تازہ سر سجدے وچ تریا۔ اب سجدہ کا ہے اس کو، سکا باغ مراد میری دا رب کیتا مڑ ہریا۔ تو پھر سجدے سر تر کے رونا رو رو کرے دعائیں، ربا تو اے حافظ ناصر اوکھی سوکھی جائیں۔ یہاں بھی سجدہ ہے، یہ بھی رب کے آگے سجدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شاہ آسم شکرانے پردہ ونڈدہ بہت خزانے، سر سجدے تھیں چاہے تھوڑا کرے ادا دکانے۔ یہاں بھی سجدہ ہے۔ سجدے کی علیحدہ انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے، اور ادب اور تعظیم اور تکریم کی علیحدہ انہوں نے تکریم کی ہے۔ اب میرے خیال میں تعظیم اور تکریم کی زبردست رہنمائی ہو گئی ہے۔ اب ہمیں میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ اس سے آگے کیا سجے ہوتا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ اس میں یہ تو ہو گیا کہ ادب اور تعظیم کا انہوں نے ایک معیار بتا دیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ ادب اور تعظیم ہے، یہ سجدہ نہیں ہے یا شرک نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اس میں انہوں نے فرق تو بڑے واضح کر دیا کہ میں اپنے کلام میں جو جو چیز بیان کروں وہ ادب اور تعظیم کے تناظر میں پیش کروں۔ ٹھیک، تو آگے مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عجز و انکساری کے حوالے سے، اور کیا پیغام میاں صاحب دینا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ، بہت زبردست سوال کیا بیٹے نے، ماشاءاللہ۔ اس تمام کلام سے بیٹا ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا سجدے کی شکل میں جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کو چومنا یا مزار کو چومنا عبادت اور تعظیم اور تکریم ہوگی، لیکن یہ وہ نہیں ہوگا، یہ گناہ نہیں، شرک نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو چومنا گناہ بھی نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ یہ ادب و محبت کا اظہار ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ تو عبادت اور تعظیم اور تکریم میں فرق ہے، سجدہ اور ہے، چومنا اور ہے۔ محبوبان الہی اور ان کے آثار بھی، اور یعنی نشانیوں کی یعنی تعظیم و تکریم شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دلی لگاؤ ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ عبادت اور تکریم میں فرق نہ کرنا، پھر تعظیم کو عبادت میں شمار کرنا، قرآن فہمی کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔ ادب کی انتہا ہوگی تو بندے کی میں مرے گی، یعنی نفس پہ قابو ہوگا۔ ادب سے ہی عجز و انکسار اور محبت اور پیار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا ہے،
حقیقت میں دیکھیں آپ جہاں بھی باہر دیکھیں گے، جو ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری گردنوں میں، ہماری کمر میں جیسے لوہے کا سریا پیوست ہو گیا ہو، جو ہمیں اپنے بڑوں اور لائق عزت و احترام کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو اللہ والوں نے اپنے کلام میں زندگی کا دستور اور منشور پیش کیا ہے، ایسا کلام جو قرآن کریم کی ترجمانی کر رہا ہو، اس میں جہاں آپ کی اس کے معنی و مفہوم تک رسائی نہ ہو یا آپ رموز و اسرار کی خدا کشائی نہ کر سکیں، وہاں اعتراض نہ کریں، خدا را اعتراض نہ کریں بلکہ خاموش ہو جائیں۔ جیسے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ پرہیزگاری شہادت کے مقام پہ ٹھہر جانے کا نام ہے، ٹھہر جائیں، وہاں رک جائیں، نہ بولیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے چشم بینا مانگیں جو رموز و اسرار کے پردے اٹھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں کہ آج مجھ سے عرش سے لے کے فرش تک کسی بھی چیز کے متعلق پوچھیں تو مجھے اللہ جل شانہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ تو پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم سے مجھے قلیل علم عطا فرمایا ہے، سارا علم تو رب تعالیٰ کی پاک ذات کو ہے، انہی کے پاس ہے۔ تو یہاں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست رہنمائی فرما رہے ہیں اس کا کہ علم تیرا ہے پڑھنو اگے کسے نہ پڑھیا سارا، بے دریا احسان تیرے دا بے حد انت شمارا، جو مجھے دیا ہے اتنا یہ بھی تیرا بے حد اور بے شمار احسان ہے تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مولا تیرا علم لامحدود ہے، کسی کے پاس اتنا علم نہیں، لیکن جتنا علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کا بھی میں بے حد بے شمار بے حساب تیرا احسان ہے۔ تو تیرے علم کی وسعت کو نہ کوئی پا سکا ہے نہ اس کو سمجھ سکا ہے۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کن اودینوں کوئی نہ پوتا عاقل بالغ دانا، در جس دے سر سجدے سٹے لو قلم انسانا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اتنا کم نہیں کر سکتے دانش مند سیانے، حکمت پاک حکیم سچے دی کون کوئی سب جانے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ فرماتے ہیں کہ دوئے جہان اسمان زمینہ جو وافر بے اوڑے، وچ سمندر علم اودے دے ایک قطرے تھی تھوڑے۔ یہ عد بتائی ہے قبلہ میاں صاحب نے، سب جہان کو کیندہ ایو ہے تحقیق الہی، لیکن کن مبارک اس دی کسے نہ لدی آئی۔ تو یہ قبلہ میاں صاحب کا تو اپنا انداز ہے، انہوں نے جس انداز سے وہ کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس علم تک ہماری رسائی نہیں وہاں خاموش ہو جائیں اور بے جا تنقید نہ کریں۔ اب ذرا قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں کہ کانی کو ادب، پھر قلم کو، پھر کاغذ کو، پھر سیاہی کو ادب سکھایا، پھر اس ادب و محبت سے اس تحریر کو پرتاثیر بنایا۔ سبحان، تبھی یہ اتنی پرتاثیر ہے نا۔ تو اب ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عوام الناس اور قابل احترام رشتوں پر پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ میاں صاحب نے صرف کلام کے ذریعے ہی نہیں ادب سکھایا، ادب و محبت کا صرف درس اور پیغام نہیں دیا بلکہ خود عملی طور پر ادب کی انتہا کو پہنچے اور خاص مقام حاصل کیا اور ہمیں وہ طریقہ اور کرینہ سکھایا اور عملی نمونہ پیش کیا۔ تو آپ کی عملی زندگی میں بھی کمال کا ادب تھا، ہر رنگ کا کسی نہ کسی چیز سے نسبت ہوتی ہے، جیسے کالے رنگ کی غلاف کعبہ سے نسبت ہے، سبز رنگ کی روضہ رسول سے نسبت ہے، اسی طرح ہر رنگ کی نسبت ہوتی ہے۔ اس لیے قبلہ میاں صاحب نے کسی بھی رنگ کا لباس زیبتان نہیں کیا کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے اس کی نسبت ہے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے خاکی رنگ کا لباس پہنا ہے، مٹی رنگ کا لباس، تو مٹی رنگ کا لباس پسند فرمایا، خاک ہوئے، خاک کا رنگ پسند فرمایا، یہ تو ان کا فرمان ہے کہ خاک ہوا، ہم تو یہ جسارت نہیں کر سکتے، ہم تو کہتے ہیں کہ خاک نہیں، پاک ہوئے اور مشتاق ہوئے۔ تو اللہ والوں نے اپنی اپنی کلام میں زندگی کا دستور اور منشور پیش کیا ہے۔ ایمان والوں کو یعنی ایک مومن کے لیے دنیا اس کی آخرت ہے اور آخرت اس کی دنیا ہے۔ تو ادب بنیاد ہے تربیت کی، ادب بنیاد ہے معاشرے کی تخلیق کی، ادب بنیاد ہے اعلیٰ اخلاقیات کی، ادب بنیاد ہے رشتوں کو جوڑنے کی۔ تو اس کو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بھی اسی طرح کا ادب کر سکیں۔ ایک جگہ ہوا کو ادب سکھا رہے ہیں قبلہ میاں صاحب، لمبا ہو جاتا ہے پروگرام ہمارا، لیکن بس تھوڑا سا دو شعر ان کے اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ختم کرتی ہوں کہ ایک جگہ ادب کو واضح سکھوا رہے ہیں کہ من سوال میرا ایک پارا اے خوش وا فجر دی، جیو آپ نہیں منہ دسدا بو پچا دل بر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیو آپ نہیں منہ دسدا بو پچا دل بر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ دعا ہے اور کتنا ادب سکھا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہینا ہو چلی وا سجن دے پاروں چاوے چت اداسی، ہینا ہو کریندہ ارزاں واؤ ول ارداسی۔ تو وہاں بھی جب واؤ کو پیغام دے رہا ہے وا کو، تو وہاں بھی ادب کے ساتھ نیواں ہو کے تو وا کو بھی پیغام دے رہا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالی ہمیں اس باد صبا باد نسیم کو یہ پیغام پہنچانے کا کام جو کرتی ہے، ہمیں بھی اس کے طرف کوئی پیغام بھیجنے کا موقع ملے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسا ادب سکھائے جیسا کہ قبلہ میاں صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں سے تھوڑا ذرہ قطرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب سکھائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کلام میاں محمد بخش یعنی سیف الملوک وہ ادب کے زینے بتدریج چڑھتا ہوا عشق کے اتحاد کو پہنچا، اور اس میں میاں صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ادب کے بغیر عشق ممکن نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔